يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयशा बिलालिस हेयर। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत होंगी, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह। सूरतुल यूनुस आयत नंबर 34, लेक्चर नंबर 5। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं हमें सही से कुरान को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सही सही बोलने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन आमीन आमीन। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछें, हल क्या मिन से शुरकाइकुम तुम्हारे शरीक मैं यब्दउ जो पहली बार पैदा करे खल्क़ा मखलूक को सुम्मा युईदुहु फिर इसे लौटाए। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अल्लाह अल्लाह है यब्दउल खल्क़ा जो कि पहली बार पैदा करता है मखलूक को, सुम्मा युईदुहु फिर इसे लौटाएगा। फअन्ना तुफ़कून बस आप किधर पलटे जा रहे हो। कुल हल मिन शुरकाइकुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछें, क्या तुम्हारे शरीक मैं यहदी राह बताते हैं इलल हक की हक की तरफ। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, अल्लाह अल्लाह यहदी राह बताता है, हदायत देता है, लिल हक सही बात की, अफमन पस जो यहदी राह बताता है इलल हक की तरफ, अहक्कु ज्यादा हकदार है, आई युत्तबा कि उसकी पैरवी की जाए, अमन या जो ला यहिद्दी वो राह नहीं पाता, इल्ला सिवाय अन ये कि युहदा इसे राह दिखाई जाए, फमालकुम सो तुम्हें क्या हुआ, कैफ कैसे, तहकुमून तुम फैसला करते हो, वमा यत्तबिउ और वो पैरवी नहीं करते, अक्सर मिन से अक्सर, इल्ला जन्नन जस्ट वो गुमान रखते हैं, इन्ना इन्ना जन्ना बेशक गुमान, ला युगनी नहीं काम देता, मिनल हक की सच का, शेयन कुछ भी, इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यफअलून और अल्लाह ताला उसको खूब जानता है जो कि वो करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह दीजिए कि क्या तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा है जो पहली बार भी पैदा करे फिर अगेन उसको पैदा करे। फरमा दीजिए कि अल्लाह ही है जो पहली बार भी पैदा करता है फिर वही दोबारा पैदा करेगा। फिर आप कहाँ हक से पलटे जा रहे हो या उससे फिरे जा रहे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमा दीजिए कि क्या तुम्हें आपके शरीकों में कोई ऐसा भी मिलता है जो आपको सही रास्ता बताता हो। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही है जो सही हक का रास्ता बताता है और जो आपको हक का रास्ता वो बताता हो वो ज्यादा इत्तबा के लायक है या वो जिसको वो खुद बताए या जिसको रास्ते का पता ही ना हो। अमल्ला यही दी जब जिसको कुछ रास्ते का पता ही ना हो तो तुम क्या करते हो, तुम कैसी तजवीजें करते हो। फमालकुम कैफ तहकुमून वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना और इनमें से अक्सर लोग सिर्फ बेअसल ख्यालात पर चल रहे हैं। यकीनन ये बेअसल ख्यालात उनको हकीकत की तरफ नहीं लेके जा रहे और उनके लिए जरा भी मुफीद नहीं है और जो कुछ वो कर रहे हैं यकीनन अल्लाह सबसे बाखबर है, सब कुछ जानता है। गुज़िश्ता आयात से वहदानियत अलबहियत के बारे में हमने डिस्कस किया और शिर्क के जो चैप्टर्स थे, शिर्क के कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे थे। इन आयात में भी उन्हीं के बारे में डिस्कस किया जाएगा। अल्लाह ताला की वहदानियत पे जिक्र किया जाएगा और शिर्क को झुटलाया जा रहा है। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब फरमाते हुए फरमाया जा रहा है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन मुशरिकीन से कहिए, अच्छा ये तो बताओ कि आया तुम्हारे माबूदों में से जिसको आप अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हो कोई ऐसी ताकत रखता है, कोई ऐसी कुदरत रखता है कि जो मखलूक को पैदा करे, फर्स्ट टाइम पैदा करे और फिर मरने के बाद अगेन उसको पैदा करे। ज़ाहिर है इसके जवाब में मुशरिकीन अपना कोई माबूद ऐसा नहीं बता सकते। बस अगर वो अपनी शर्मिंदगी की वजह से इस सवाल का जवाब देने में ताखीर करें तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए अल्लाह जो है वो फर्स्ट टाइम भी पैदा करता है
اور یہی دلیل ہے اس کی کہ وہ اگین اینڈ اگین بھی پیدا کرے گا، وہ اگین پیدا کرے گا، دوبارہ بھی پیدا کرے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، کیونکہ دوبارہ پیدا کرنا ابتدا میں پیدا کرنے کی بنسبت کچھ مشکل نہیں ہے، اور جب وہ فرسٹ ٹائم پیدا کر سکتا ہے تو وہ دوبارہ بھی ضرور پیدا کر سکتا ہے۔ اور جب تم اس کا اعتراف کرتے ہو کہ زمین و آسمان، زندگی و حیات، سمیع و بصر یعنی سننے اور دیکھنے کی قوتوں کا سب کا پیدا کرنے والا، تھامنے والا اللہ ہی ہے، مخلوق کو مرنے کے بعد وہ دوبارہ بھی پیدا کر دے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کی زبانی جب وہ خود اس بات کو دہرا دیتا ہے، آپ کو اس کی خبر دے دیتا ہے، آپ کو الرٹ کر دیتا ہے، تو اس کے تسلیم کرنے میں آپ کو کیا عذر ہے؟ اور تم اس قادر معبود کو چھوڑ کر عاجز معبودوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان سے یہ کہیے کہ اچھا اسے جانے دیجیے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، اب میں تم سے ایک معمولی سی بات پوچھ رہا ہوں، تو تم یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے معبودوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف ہدایت دے سکے، جو آپ کو حق کی طرف بلا سکے، جو آپ کو صحیح رستے کی طرف بلا سکے؟ کیا کوئی ایسا ہے یعنی دنیا میں دینی منافع کی تعلیم دے سکے اور نفع یا نقصان سے بچنے کی تدبیر بتلا سکے؟ تم سوچو کہ وہ جو آپ کی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کی اطاعت کرو، اس کی فرمانبرداری کرو اور اسی کی عبادت کرو، جو آپ کو حق کی طرف بلاتا ہے، حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور ایک ایسے بھی آپ کے معبود ہیں جو نہ تو بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ ہی آپ کو حق کا راستہ بتا سکتے ہیں، لیکن آپ ایسے معبودوں کو پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کے۔ پھر ان کی حقیقت یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان مشرکین میں سے بہت سے لوگ کسی دلیل سے اپنے باطل معبودوں کی پرستش نہیں کرتے، ان کو نہیں پوچھتے، بلکہ صرف ایک خیال، جو ان کا باطل سا خیال ہے نا، ان کے ذہن میں ایک چیز بس وہ جم کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارے باپ دادا یہ کیا کرتے تھے، اسی کے تحت وہ ان کو پوجنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، ان کو پوجتے جا رہے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور بہت سے اس لیے کہ بعض مشرکین خود بھی نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا، ان کو بلکہ کچھ کو تو بہت اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ نہ تو سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ ہی ہماری کسی بات کا جواب دیتے ہیں، نہ کچھ بیہیو کرتے ہیں، نہ ہی ہم جب کچھ ایکشن کرتے ہیں تو اس کا کوئی ریئیکٹ نہیں ہوتا، ان کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی سمجھ کے، ان کے خیالات کی، اپنے باطل خیالات کی پیروی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ بغیر کسی بھی عذر کے، بغیر کسی دلیل کے ان اپنے جھوٹے معبودوں کو پوجنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ان کو بتا دیجئے کہ آپ جو بھی کرتے ہیں، آپ اپنے جس بھی گمان کے تحت چل رہے ہیں، جس باطل گمان کے تحت چل رہے ہیں، اللہ اس چیز کو بہت اچھے سے جانتا ہے، اور یہ صرف آپ کے باطل خیالات ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور یہ آپ کے لیے ذرا بھی آپ کے حق میں مفید نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب سے باخبر ہے۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، اور یہ قرآن افترا کیا ہوا نہیں ہے، مینس کہ یہ جھوٹا نہیں ہے، قرآن جو ہے وہ افترا کیا ہوا نہیں ہے کہ غیر اللہ سے بنا دیا گیا ہو اس کو۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، اور یہ قرآن افترا کیا ہوا نہیں ہے کہ یہ غیر اللہ سے بنایا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، جو اس سے قبل بھی نازل ہو چکی ہیں، جو اس سے پہلے بھی نازل ہو چکی ہیں، اور احکام ضروریہ کی تفصیل بتانے والا ہے یہ، وہ تفصیل الکتابی، اور جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں ان کو بڑے کھول کھول کے واضح کر کے بیان کرنے والا ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، آپ کے رب کی طرف سے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، کوئی بھی اس کتاب میں شک والی بات نہیں ہے۔ ام یقولون افترا، کیا آپ جھوٹ باندھتے ہو، کیا آپ جھوٹ بولتے ہو؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے تو پھر تم اس کے جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ،
اگر آپ کو لگتا ہے معاذ اللہ قرآن جو ہے وہ سچا نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، تو آپ کیا کیجئے ایک صورت ہی بنا لائیے، اور جن جن آپ اپنے غیر معبودوں کو، غیر اللہ کو بلانا چاہو ان کو بلا لو، اگر آپ سچے ہو۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ تو خود سے بنائی ہوئی کتاب ہے، تو اس طرح سے کیجئے کہ آپ بھی اس جیسی ایک صورت بنا لائیے، صورت۔ اور دیکھیں پارہ نمبر 1 میں سورۃ البقرہ میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر آپ صورت نہیں بنا سکتے تو ایک آیت ہی بنا لائیے۔ یہاں سے کہا جا رہا ہے کہ تو اس کے لیے ان کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے کہ آپ جن معبودوں کی پرستش کرتے ہو، جن کو آپ پوجتے ہو، آپ ان کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ آپ ان کی ہیلپ لے لیں اور ایک صورت بنا لیں اگر آپ سچے ہیں۔ بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، بلکہ وہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے، ایسی چیز کو جھٹلانے لگے جس کو وہ اپنے احاطے علمی میں نہیں لائے، اور ان کو اس کا کوئی نتیجہ نہیں ملا، نہ ہی کوئی دلیل ملی۔ كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، اور جو لوگ ان سے پہلے ہوئے اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے، اور بعض ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ قرآن کریم کا اعجاز اور صداقت ان آیات میں واضح کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے ڈسکس کیا کہ مشرکین محض اپنے بے اصل خیالات کی پیروی کرتے ہیں، ان کے ذہن میں کچھ نہیں چل رہا ہوتا ہے، ایسے ہی اپنے خیال جو باطل خیالات ہوتے ہیں، ایسے نیگیٹو ویوز جو آ رہی ہوتی ہیں ان کی پیروی کرتے رہتے ہیں۔ ان آیات میں قرآن شریف کا ذکر کیا گیا ہے، قرآن کریم کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ آج دنیا میں یہی ایک کتاب صحیح راستہ بتانے والی ہے، اور گمان اور وہم کے مقابلے میں جو وہ لوگ گمان کرتے ہیں یا جو لوگ وہ وہم کرتے ہیں، گمان اور وہم کے مقابلے میں یہ سچے حقائق کو پیش کرنے والی ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ لہٰذا اس قرآن کی طرف آنا چاہیے جو حق کی ہدایت اور تعلیم دیتا ہے۔ قرآن جو ہے وہ حق کی تعلیم دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ تو ان آیات میں قرآن کریم کے اعجاز کا بیان کیا گیا ہے، جس سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اس میں کسی بھی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور جو لوگ اس پہ جھوٹ باندھتے ہیں یا مشرکین قرآن کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات میں ان کو کھلا چیلنج کیا ہے کہ یہ قرآن کسی غیر اللہ کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ اس کے علوم و معارف، احکام و قوانین اور معجزات، فصاحت و بلاغت پر نظر کر کے کہنا پڑتا ہے کہ یہ قرآن وہ کتاب نہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا شخص بنا کر پیش کر سکے، اور کسی میں اتنا کوئی ایسی صورت نہیں بنا سکتا، قرآن صورت نہیں بنا سکتا، کوئی ایسی چھوٹی آیت نہیں بنا سکتا۔ اگر آپ اس چیلنج کو ایکسپٹ کرتے ہو تو اپنے معبودوں کو بلا لاؤ اور اس جیسی صورت بنا کے پیش کر دو، اگر آپ اپنے کہے میں سچے ہیں۔ جو آپ بڑی بڑی بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے ہی پوئٹری کر لی ہے معاذ اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کو کھلا چیلنج دے رہے ہیں کہ آپ اس جیسی ایک صورت یا پھر ایک آیت ہی بنا لاؤ۔ یہاں پہ ان آیات میں صداقت کے 4 دلائل دیے گئے، ٹھیک ہے، بیسک جو دلائل دیے گئے۔ پہلی دلیل یہ دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، یہی انہوں نے پرورش پائی، جوان ہوئے، درمیانی عمر کو پہنچے، نہ کسی سے پڑھا نہ لکھا، اس کے باوجود ایک ایسی کتاب پیش کی جس میں گزشتہ آسمانی کتابوں کے تمام اصول کی تاکید اور تصدیق کی گئی تھی، تائید اور تصدیق کی گئی تھی۔ جو عقائد اور اصول احکام اور دوسری آسمانی کتابوں میں موجود تھے وہ اس میں بھی موجود ہیں۔ اگر قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر تحصیل و علم اور بغیر پڑھے لکھے کیسے معلوم ہو گیا کہ سابقہ کتابوں میں یہی احکام اور عقائد تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دنیاوی ٹیوٹر سے، ٹیچر سے نہیں پڑھا تھا، نہ لکھا تھا، پھر ان کو کیسے معلوم ہو گیا کہ پہلی کتابیں تورات، انجیل، زبور، ان میں کون کون سے احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے تھے؟
یہ بھی ایک فرسٹ پوائنٹ ہے جو بہت بڑی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے. دوسری دلیل یہ دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو احکامات مقرر کر دیے ان کی پوری ڈیٹیل قرآن کریم میں موجود ہے. یعنی میننگ کے اعتبار سے بھی قرآن کریم کلام الہی ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو تعلیم دی گئی ہے وہ فطرت الہی اور قانون فطرت کے عین مطابق ہے. جو اس کو پڑھتا ہے اس کے اندر کھو جاتا ہے. اور دیکھیں 14 صدیاں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب میں آج بھی ہم اس کو کھول کے پڑھتے ہیں تو اگر ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری زندگی سنور جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں وہ چیزیں جو قانون فطرت کے مطابق بھی ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں. اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہماری لائف بڑے اچھے سے مینٹین ہو جائے گی. تھرڈ اس میں دلیل یہ دی گئی ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کی ترتیب اور اس میں کلام کی رفتار, احکامات کی ڈیٹیل, گزشتہ واقعات کے بیانات, آئندہ آنے والے کاموں کے متعلق پیشن گوئی, اللہ کی ذات و صفات کے متعلق عقیدہ, قیامت, حشر و نشر, عذاب اور ثواب کے متعلق ڈیٹیلز بیان کی گئی ہیں. غرض اس کے جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان میں عقل کو کبھی بھی شک کی گنجائش نہیں رہی. کوئی بھی اس میں یہ شک نہیں کر سکتا. اور یہ ایسی جامعہ, ایسی بلیغ و پر حکمت اور نور اور صداقت سے بھرا ہوا کلام ہے جو رب العالمین کا ہی ہو سکتا ہے. قرآن نے جو بھی اس میں قوانین بتا دیے ہیں دنیا میں جتنے کوئی مرضی عقل والے آ جائیں وہ ایسے قوانین نہیں پیش کر سکے. قرآن نے گزشتہ واقعات کی جو ڈیٹیل اہل تاریخ کو یا ہسٹری والوں کو دی ہے کوئی اس سے انکار نہیں کر سکے. دیکھیں جو قرآن میں چیزیں بتائی گئی, جن جن قوموں کا ذکر کیا گیا اور وہاں سے جب گزرے تو ان تمام چیزوں کی بڑی ڈیٹیلز ہمیں ملتی ہیں. جب ہم ہسٹری کو سرچ کرتے ہیں تو قرآن نے آئندہ آنے والے چیزوں کے متعلق بھی بہت ساری پیشن گوئیاں کی ہیں اور واقعات نے ان کو صحیح ثابت بھی کر دیا. قرآن نے اصلاح بشری کے لیے جن باتوں کی تعلیم دی ہے اہل حق نے ان کے اصلاحی ہونے کو تسلیم کیا اور یہ تمام کام بتا رہے ہیں کہ کتاب اللہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے جو رب العالمین ہے. چوتھی دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ یہ قرآن دعوت مقابلہ بھی دے رہا ہے کہ جس کسی کو شک ہو وہ مقابلہ کے لیے تیار ہو جائے اور اپنے تمام ہیلپرز کو بلا لیں, مددگاروں کو بلا لیں, سب سے درخواست کر لیں, سب کو لے آئے. اور اگر کوئی حصہ کلام جو قرآن کی ایک ہی صورت کے برابر ہو اس طرح کا بنا کر لے بھی آئے تو وہ ہمارے سامنے پیش کرے. لہٰذا کوشش کریں کہ ایک جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کوشش کریں کہ ایک قرآن جیسی صورت ہی بنا لیں. قرآن کی جیسے ایک صورت ہے اس جیسی ایک صورت ہی بنا لیں. جب یہ نہیں کر سکتے تو اس بات کو مان لیں کہ یہ اللہ رب العزت کا ہی کلام ہے اور یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. لیکن کفار و مشرک میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو تو وہ عقل سے کام لینا. ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, وہ جسٹ گمان سے کام لیتے ہیں اور اسی چیز پر چلے جا رہے ہیں. اور قرآن ایک واضح حق اور سچ پر مبنی کتاب ہے جو کہ ہر طرح کے دلائل کے ساتھ پیش کی گئی ہے اور واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ اس جیسی ایک صورت بنا لیں, اس جیسی ایک آیت بنا لیں تو یہ بھی آپ کے لیے بڑی بات ہوگی. لیکن ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو تو ہی ہے نا, لیکن وہ ایسے بغیر کسی دلیل کے قرآن کی تکذیب کر بیٹھے ہیں. اور پھر بات کی جا رہی ہے جو غور و فکر کرنے والے ہیں وہ ضرور ایمان لائیں گے اور ان کی محبت قرآن سے بڑھ جائے گی. جیسے جیسے آپ قرآن کو پڑھتے جائیں گے, جیسے جیسے اس کی ٹرانسلیشن کو پڑھتے جائیں گے, آپ کی محبت اللہ سے بڑھتی جائے گی, آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ ہوتا جائے گا. اور یہی یہاں پہ پیشن گوئی فرمائی جا رہی ہے, کہا جا رہا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان لے آئیں گے اور اسلام کو قبول کر لیں گے, اگرچہ اس وقت وہ کافر ہیں لیکن وہ ایمان لے آئیں گے. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ اس چیز کو ایکسپٹ بھی کریں گے کہ قرآن جیسی کوئی بک دنیا میں نہیں ہے, لیکن وہ کفر پر قائم رہیں گے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کفر پر جمع رہے گا اور شرک کا فساد اور کفر کی تباہی پھیلانے پر تلا رہے گا. اور اللہ تعالیٰ خوب مفسدوں کو جانتا ہے اور ان کی حرکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ضرور سزا دے, ضرور ان کو سزا دی جائے گی. وَإِن كَذَّبُوكَ, اور اگر وہ جھٹلائیں آپ کو, فَقُلْ لی, تو کہہ دیجئے میرے لیے ہے عملی, میرے اعمال, وَلَكُمْ, اور تمہارے لیے ہے عملکم, تمہارے اعمال. انتم, تم بریون, جواب دہ نہیں ہے, مما, اس کا جو اعمال کرتا ہوں یا عمل کرتا ہوں, وَأَنَا, اور میں بریون, جواب دہ نہیں ہوں, مما تعملون, جو آپ عمل کرتے ہیں اس چیز کا میں بھی جواب دہ نہیں ہوں.
ان میں سے من جو یستمعون جو کان لگاتے ہیں الیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، افانت تو کیا تسمعو سناؤ گے، سمو بہرے ولو خواہ کانوا لا یعقلون وہ عقل ہی نہ رکھتے ہیں، ومنہم من ینظر اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ دیکھتے ہیں، من ینظر جو دیکھتے ہیں الیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، افانت تهدی العمی ولو كانوا لا یبصرون تو پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں جن میں بصیرت ہی نہ ہو، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ خود ہی اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ باوجود واضح اور قطعی دلائل کے کفار و منکرین جو اسلام قبول نہیں کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب پر جمے ہوئے تھے، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج ہوتا تھا، دکھ ہوتا تھا، اس لیے ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں اور نہیں مانتے تو آپ صاف صاف کہہ دیجئے کہ میں اب تو اپنا فرض ادا کر چکا، میرا کام پہنچانا تھا آپ تک، اللہ تعالیٰ کے احکامات وہ تو میں پہنچا چکا، تم سمجھانے پر نہیں مانتے تو اب میرا اور تمہارا رستہ الگ الگ ہے، تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو اور میں اپنے عمل کا، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، میرے اعمال میرے ساتھ ہیں، جیسا تم کرو گے تم ویسا پاؤ گے، جیسا میں کروں گا اچھے اعمال کروں گا تو میں اس کا رزلٹ پاؤں گا۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ بعض لوگ بظاہر قرآن شریف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام مبارک سنتے ہیں، آپ کے معجزات و کمالات دیکھتے ہیں، مگر دیکھنا اور سننا ان کو نفع نہیں دیتا جو دل کے کانوں اور آنکھوں سے ان کو مل رہا ہے، ان کو وہ چیز نفع ہی نہیں دے رہی، یہ آپ کے اختیار میں نہیں کہ آپ دل کے بہروں کو اپنی بات سنائیں، کہ جن کے دل بہرے ہو چکے ہیں، اپنے دلوں کو جنہوں نے بند کیا ہوا ہے، جن کے دلوں پہ کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہو رہا، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ ان دل کے بہروں کو اپنی بات سنائیں، حالانکہ وہ سخت بہرا پن کی وجہ سے قطعاً کسی کلام کو نہیں سمجھ سکتے، یا دل کے اندھوں کو راہ حق دکھا دیں جبکہ انہیں کچھ سوچتا ہی نہ ہو، یعنی ایسے اندھے اور بہرے جو نہ تو دیکھنے اور سننے کی کوئی صلاحیت رکھتے ہیں، صرف وہ دیکھتے ہیں لیکن ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے، نہ تو آپ ان کو سنا سکتے ہیں اور نہ ہی ان سے کچھ منوا سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو جیسا کرے گا وہ ویسا ہی بھرے گا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یعنی جن کے دل میں اثر نہیں ہوتا اور جو اپنے فوائد سے ہی محروم ہو جاتے ہیں، جن کے دل پہ اثر نہیں ہوتا وہ اپنے ہی فائدے کی چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی بے اعتدالیوں اور غلط کاریوں سے اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں، اور صاف واضح کر کے بتایا گیا ہے کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جب اللہ نے احکامات آپ کے سامنے واضح کر کے رکھ دیے ہیں، آپ کو بتا دیا دو رستے ہیں، یہ خیر والا رستہ ہے جس کا ٹرننگ پوائنٹ جنت ہے، یہ شر والا رستہ ہے جس کا ٹرننگ پوائنٹ جہنم ہے، دو رستے آپ کو بتا دیے اور دونوں کی اینڈنگ بھی بتا دی ہے کہ اینڈنگ دونوں کی کیا ہوگی، اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ دونوں میں سے کون سا رستہ چوز کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا لیکن انسان خود پہ ظلم کرتا ہے جب وہ اللہ رب العزت کو اگنور کرتا ہے، اس کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل نہیں کرتا تو وہ اپنی ذات پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہا ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور ان کو وہ دن یاد دلائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کیفیت سے جمع کرے گا کہ گویا وہ سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، یتعارفون ایک دوسرے کو ریکگنائز کریں گے، دیکھیں گے، پہچانیں گے، ایک دوسرے کو دوسرے کی پہچان کریں گے، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، اور وہ واقعی اس وقت خسارے میں پڑے ہوئے ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے، اس ٹائم وہ ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہوں گے، اس ٹائم وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں گے تم نے میرے ساتھ ایسے کیا، تم نے مجھے صحیح راستے پہ جانے نہیں دیا، تم نے میرے ساتھ ایسے کیا، لیکن کیا ہوگا، واپس پلٹنے کا ٹائم نہیں ہوگا۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اور جن عذاب کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا عذاب اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا ہم آپ کو
वफात दे दे, औ नतवफ़यन्नका, या हम आपको मार दें या आपको वफात दे दें। सुम्मल्लाहु शहीदुन अला मा यफ़अलून, सो हमारे पास तो उनको आना ही है, फिर अल्लाह उनके सब अमाल की इत्तला रखता है। वो जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जैसे अमाल कर रहे हैं, अल्लाह ताला बार बार एक नोटिफिकेशन दे रहे हैं, बार बार डेली 5 टाइम नोटिफिकेशन मिलता है, नमाज की तरफ आ जाइए, बार बार रिमाइंडर दे रहे होते हैं, बार बार बुलाया जा रहा होता है। फिर अल्लाह ताला की ज़ात फरमा रही है कि हमने, अगर उन्होंने हमें इग्नोर किया, हमारी आयात को झुटलाया, हमारे अहकामात को इग्नोर किया, तो हमने जिन अजाब का उनसे वादा किया था, हम उनमें से अगर थोड़ा सा भी उन्हें दिखा दें या उन्हें वफात दे दें, तो उन्हें आना तो हमारे पास ही है, और फिर जो जो उन्होंने अमाल किए होंगे उनकी उनको सजा मिलेगी। वलिकुल्लि उम्मतिन रसूल, और हर उम्मत के लिए एक हुक्म पहुंचाने वाला था, एक मैसेंजर भेजा हमने, एक पैगाम देने वाला भेजा, एक हमने डिफरेंट अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा हर उम्मत के लिए, ताकि लोग ये ना कह सके कि हमारे पास कोई भी अल्लाह का पैगाम नहीं लेके आया था। वलिकुल्लि उम्मत रसूल, और हर उम्मत के लिए हमने एक रसूल, एक मैसेंजर को भेज दिया, एक पैगाम देने वाले को भेज दिया, जो अल्लाह ताला के अहकामात लोगों तक पहुंचा रहा था। फ़इज़ा जाअ रसूलुहुम क़ुज़िय बैनहुम बिल-क़िस्ति व हुम ला युज़लमून, सो जब उनका वो रसूल आ चुका होता उनके पास, उनका फैसला इंसाफ के साथ किया जाता और उन पर जुल्म नहीं किया जाता। जिन लोगों ने अल्लाह ताला के अहकामात को इग्नोर नहीं किया, और जो जो उनके पास पैगंबर आते रहे, जिन जिन पैगंबर को उनके पास भेजा जाता रहा, वो उन पर ईमान लाते रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान लाते रहे। क़ुज़िय बैनहुम बिल-क़िस्ति व हुम ला युज़लमून, उनके साथ जरा ना इंसाफी नहीं की जाएगी और ना ही उन पे बिल्कुल जुल्म किया जाएगा। इन आयात में सजा की वो कैफियत और हसरत बयान फरमाई जा रही है जो क़यामत के दिन मुनकरीन को पेश आएगी। मुनकरीन वही नहीं है जिन्होंने, जो काफिर हैं, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत को झुटला दिया, जिन्होंने जो ईमान नहीं लाए, वो लोग भी हैं जो कि नाम निहाद मुस्लिम है, नेम के मुस्लिम हैं, लेकिन वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात को झुटलाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात को इग्नोर करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मान के नहीं चलते। इसमें वो तमाम लोग आ जाते हैं। उनकी हसरत और कैफियत को बयान किया जा रहा है जो क़यामत के दिन इन सब लोगों के साथ पेश आएगी। और बताया जाता है कि बावजूद इस दुनिया में बड़ी बड़ी लंबी उम्रें पाने के, जब वो हशर में उठाए जाएंगे, तो महशर के होलनाक हवादस को देखकर उम्र भर का ऐश और आराम इस कदर उन्हें हकीर और कलील नजर आएगा कि गोया दुनिया एक घड़ी थी, एक साथ थी, एक लम्हा था। उनको लगेगा जितनी मर्जी बड़ी उम्र उन्होंने पाली हो, चाहे वो 100 साल, जितनी मर्जी उम्र उन्होंने पाली, लेकिन उनको लगेगा हाय वो तो बहुत छोटी उम्र थी, वो तो कुछ था ही नहीं, वो तो जस्ट एक लम्हा था और जो कि गुजर गया। फिर वो अफसोस करेंगे कि हमने कैसे सारी उम्र कैसे फजूल और बेकार कामों में गुजार दी, और वहां के मसाइब और तकालीफ देखकर वो कहेंगे कि दुनिया में कुछ मुद्दत हमने क्याम ही नहीं किया, घड़ी किया होगा, 2 घड़ी किया होगा, और यहाँ हम आप फंसे हैं। और इसके बारे में बाज़ मुफस्सिरीन ने ये भी लिखा है कि आलम बरज़ख में ठहरने की मुद्दत को एक घड़ी के बराबर समझेंगे। अल्लाहु आलम। और बहरहाल मैदान हशर में जब सब लोग जमा होंगे तो एक दूसरे को पहचानेंगे। यहाँ पे अभी जिक्र किया गया ना, यतआरफून बैनहुम, वो आपस में एक दूसरे को पहचान लेंगे। ये देखें यहाँ पे जिक्र किया गया है, वो उस घड़ी एक दूसरे को पहचानेंगे जब किसी को अजाब दिया जा रहा होगा, या जिस टाइम पे सब लोग इकट्ठे किए जाएंगे, वो एक दूसरे को पहचानेंगे, लेकिन एक दूसरे से छुपने की कोशिश करेंगे कि कहीं मेरे से कोई नेकी ना मांग ली जाए। एक दूसरे को पहचानेंगे, एक दूसरे के काम नहीं आएंगे, मगर एक दूसरे के काम आने की कोशिश भी नहीं करेंगे। नफसी नफसी हर शख्स पे पड़ी होगी, भाई भाई के, बाप बेटे के काम नहीं आएगा, माँ बेटी के काम नहीं आएगी, और माँ अपनी औलाद को नहीं पहचानेगी। मैदान हशर में उनको इल्म होगा कि जो लोग अल्लाह के सामने जाने और दोबारा जिंदा होकर उठने के मुनकर थे, वो सही रास्ते पर न थे। अब वबाल उठाना उनके लिए लाजिम है, और दुनियावी जिंदगी की तिजारत में उन्होंने जो नुकसान किया, अगर वो नफे का सौदा करते, घाटे का सौदा ना करते, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को पहचानते, अल्लाह ताला को मानते, अल्लाह ताला के भेजे हुए पैगंबरों पर ईमान लाते, तो कभी भी वो घाटे का सौदा ना करते। लेकिन उन्होंने घाटे का सौदा किया, नफे का सौदा ना किया।
اور وہ سیدھے راستے پر نہ چلے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ ہیں جن سے کہا گیا ہے کہ آپ کو ضرور پر ضرور عذاب دیا جائے گا, کہ جو اعمال آپ نے کیے ہیں وہ کھول کے ایک بک کی طرح آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے, اور کوئی ان کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جیسے دنیا میں مکر جاتے ہیں نا, کہ کوئی کام کیا, کام کرنے کے بعد مکر جاتے ہیں, میں نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے. لوگ بڑے بڑے میں نے ایسے بھی دیکھے, وہ کہتے آنکھوں دیکھی میری بات ہے. ایسی بات کوئی چل رہی تھی, تو میں نے کہا کہ جب آپ سے یہ پوچھا جائے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا میں مکر جاؤں گی. میں اتنی شاک ہوئی یہ بات سن کے کہ جواب دینے والے نے مجھے یہ جواب دیا, میں مکر جاؤں گی, میں تو کہوں گی کہ ایسا ہوا ہی نہیں تھا. تو اس ٹائم پہ کوئی مکرنے والا بھی نہیں ہوگا. دنیا میں اگر آپ مکر جائیں گے نا کسی بھی کام سے, کوئی بھی کام کیا ہوگا, غلط بیانی کی ہوگی, جیسا بھی کام کیا ہوگا, دنیا میں آپ مکریں گے, لیکن آخرت میں آپ کے سامنے ایسے وہ سارا چل رہا ہوگا کہ آپ کو مکرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. سارے اعمال آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے. پھر آپ کے جزا و سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی. اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا, اور اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ ان کے اکارڈنگ ہی سزا دیں گے. لیکن پھر ساتھ میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے احکامات پہنچانے والے ہادی, جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہادی آئے, پیغمبر آئے, جس جماعت کے پاس, جس فرقے کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے, اور انہوں نے ان پر ایمان, وہ لوگ ان پہ ایمان لے آئے, اللہ تعالیٰ کو مان لیا, اللہ تعالیٰ ذرا بھی ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین قسم کے انعامات سے نوازے گا, اور انہیں ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی. فَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور لوگ کہتے ہیں کہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو, اگر آپ سچے اللہ کے پیغمبر ہیں تو ہمارا وعدہ کب پورا ہوگا. قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کے حاصل کرنے اور کسی ضرر کے کو دور کرنے کا اختیار رکھتا ہی نہیں ہوں, مگر جتنا اللہ کو منظور ہو اتنا, الا ما شاء اللہ, جتنا اللہ کو منظور ہے اتنا. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, اور ہر امت کے لیے عذاب, اجل جو ہے عذاب مقرر ہے اللہ کے نزدیک, ایک ان کا وقت معین ہے, اور جب وہ وقت آ پہنچتا ہے تو ایک ساتھ نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے. ولا یستقدمون, نہ وہ آگے سرک سکتا ہے, ایک قدم آگے بڑھ سکتا ہے, نہ ایک قدم پیچھے ہٹ سکتا ہے. جب اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے تو کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا. پھر قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے یہ تو بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو آ پڑے تو یہ بتاؤ کہ عذاب میں کون ایسی چیز ہے جو مجرم لوگ اس کو جلدی جلدی مانگ رہے ہیں. ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون, کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے گا اس وقت اس کی تصدیق کرو گے, ہاں اب مانا, حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون, پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے لیے اس عذاب کو چکھو جو کہ آپ کے کیے ہی کا بدلہ ہے, جو آپ مانگا کرتے تھے کہ اس کا بدلہ ہے. کفار مکہ سے اور ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ انکار کر رہے تھے کہ عذاب تو آئے گا ہی نہیں, ہم تو آپ کی بات کو مانتے ہی نہیں ہیں, کفار مکہ دوبارہ قیامت میں زندہ ہو کر اٹھائے جانے کو, یعنی حشر نشر کو, پھر جزا و سزا اور عذاب و ثواب کو مانتے نہ تھے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا آپ کے صحابہ کرام سے عذاب کی وعیدیں سنتے تو تکذیب کرتے, جان بوجھ کر اس کو جھٹلاتے, ایسے کہتے جس عذاب کی آپ ہمیں دھمکی دیتے ہیں وہ کب آئے گا, اگر آپ واقعی سچے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, بتائیں وہ کب آئے گا اگر آپ واقعی سچے ہیں, ہمیں بتائیے, ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں. اگر آپ سچے ہیں تو عذاب واقعہ کیوں نہیں کرا دیتے. کفار کا اس طرح سوال کرنا, اور ان کے اس سوال کے جواب میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین فرمایا گیا ہے, ان آیات میں واضح کر کے بیان کر دیا گیا, اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ کفار و مشرکین کہتے ہیں جو عذاب آنے کی دھمکیاں دیتے ہو یہ محض بے اصل ہیں, اگر واقعی سچے نبی ہو تو عذاب کو کیوں نہیں لے آتے.
آخر یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرما کر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں جواب دے دیجئے کہ عذاب بھیجنا اللہ رب العزت کا کام ہے، میرے قبضہ اور اختیار میں نہیں ہے کہ میں عذاب دوں، میں تو خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کے حاصل کرنے اور کسی ضرر کے دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، مگر جتنا اللہ کو منظور ہوتا ہے اتنا ہی میں کرتا ہوں۔ بس جب وہ خاص اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں تو دوسروں کے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہر امت کے عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک وقت معین ہے، ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ پہنچتا ہے تو اسی وقت وہ عذاب واقع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے، اور اسی مقررہ ٹائم میں ہی اللہ تعالیٰ عذاب سے اس کو دوچار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ جس عذاب کے لیے آپ اتنا کہہ رہے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا عذاب، آپ اس عذاب الہی کا ہرگز مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت آپ پر عذاب آ جائے، اور یا پھر دن کے ٹائم آپ اپنے کاموں میں مشغول ہو، آپ کھانا بنا رہے ہو، آپ کوئی کام کر رہے ہو، آپ اپنے بزنس میں لگے ہو، اور اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان پہ عذاب آ جائے تو کیا ہوگا؟ پھر آپ کیا کر سکیں گے؟ تو مجرم جو ہے وہ جلدی کر کے کیا بچاؤ کر لیں؟ جب بچاؤ نہیں کر سکتے، جب آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے، تو پھر وقت کا کیا پوچھ رہے ہیں کہ کس ٹائم آئے گا اور کیوں آئے گا؟ پھر جلدی مچانے کا فائدہ کیا ہے؟ ابھی ویٹ کر لیں، اگر آپ نے برے اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ضرور عذاب دیا جائے گا، اس میں آپ کو جلدی مچانے کی ضرورت نہیں۔ در حقیقت ان کا عذاب کے لیے جلدی کرنا اسی وجہ سے تھا کہ انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ عذاب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بہت سے ایسے نبی آتے رہے جو کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے، اور لیکن پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے ان کو جھٹلایا، ان کی بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری امتوں پہ ایسے عذاب نازل فرمائے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ اس طرح سے بیہیو کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس جلدی مچانے کی وجہ سے، یا پھر آپ کے اس عذاب کو مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ پہ عذاب نازل کرے گا، اور جب آپ اس کا مزہ چکھو گے تو وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور یہ مزہ آپ کو آپ کے کیے ہوئے اعمال کا ہی بدلہ ملے گا۔ تو یہاں پہ بہت سارے لوگ اشکال اٹھاتے ہیں کہ جب وہ لوگ بار بار مانگ رہے تھے، عذاب مانگ رہے تھے، تو ان پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا تھا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ان کے درمیان موجود تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب نازل نہیں کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اتنی مبارک ہے کہ اس ٹائم پہ کسی پہ بھی عذاب نازل نہیں ہوا۔ لیکن پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ منکرین یا مشرکین جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، تو ان پہ ایک طرح کا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیا کہ انہیں ہمیشہ کے لیے سرزمین مکہ اور سرزمین عرب سے نکال دیا گیا، کہ ان سے کہا کہ یہ مکہ اور مدینہ کی طرف کبھی بھی رخ نہیں کر سکیں گے۔ جیسے مکہ فتح ہوا 6 ہجری میں، جیسے مکہ فتح ہوا تو وہاں سے ان تمام لوگوں کو بے دخل کر دیا گیا، ان سے کہا گیا کہ آپ اب کبھی بھی یہاں کا رخ نہیں کر سکیں گے، جو اللہ کو نہیں مانتا، جو مشرک ہے، وہ کبھی بھی دوبارہ سے اس اللہ کے گھر کی طرف، بیت اللہ کی طرف رخ نہیں کر سکے گا۔ تو یہ بھی ایک طرح سے ان پر ایک عذاب تھا۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کیا عذاب واقعی آئے گا؟ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی کہ وہ واقعی امر ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آپ کس طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے؟ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی آئے گا؟ آپ فرما دیجئے ہاں قسم ہے میرے رب کی کہ وہ واقعی آئے گا، اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر ہر مشرک شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ ساری زمین میں بھر جائے، تب بھی اس کو دیکھ کر وہ اپنی جان بچانے لگے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے
تو پیشمانی کو پوشیدہ رکھیں گے اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا. الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون. اور یاد رکھیں جتنی چیزیں سن لیجئے، الا سن لیجئے، ان للہ ما فی السماوات والارض، یاد رکھیے جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب کی سب اللہ ہی کی ملک ہیں. اور یاد رکھیے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن بہت سے آدمی اس کا یقین نہیں کرتے اور اس پر عمل نہیں کرتے، جانتے نہیں اس کے بارے میں. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، وہی جان ڈالتا ہے اور وہی جان نکالتا ہے اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے. وہی ہے جو کہ زندہ کرتا ہے، وہی ہے جو کہ مردہ کرتا ہے اور آپ سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے. ان آیات میں منکرین سے ان لوگوں کی بات کو بتایا جا رہا ہے جو تعلیمات اسلامیہ میں صاف انکار تو نہیں کرتے تھے، البتہ ان کو اس میں ڈاؤٹ ہوا کرتا تھا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور دیانت پر غور کرتے تو ان کا دل کہتا کہ یہ سچے ہیں، ہمیشہ سے انہوں نے سچ بولا ہے، سچے کی زبان سے جھوٹی بات تو نہیں نکل سکتی. لیکن پھر جب وہ دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ایسی باتوں کا یقین دلاتی ہے جس سے وہ آپ کے جس سے ان کے جو باپ دادا تھے وہ بالکل بھی آشنا نہیں رہے تھے جیسے کہ، تو پھر ان کی طبیعت رکتی اور وہ شک اور حیرت میں مبتلا ہو جاتے اور پوچھتے کہ کیا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اس کی کوئی حقیقت ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے؟ کیا واقعی ہم ریزہ ریزہ ہو کر خاک میں مل کر اگین ہماری باڈی جو ہے وہ بنے گی اور اگین ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ تو اس میں تعجب اور حیرت تھی کہ مرنے اور مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد تمام ذرات کا مل کر پھر اگین مجسم ہو کر زندہ ہونا کس طرح ممکن ہے؟ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین فرمائی جاتی ہے کہ آپ پرزور طریقہ سے ان سے کہہ دیجئے کہ تعجب کی کیا بات ہے، یہ چیز تو یقیناً ہونے والی ہے اور اللہ کی قسم کے ساتھ کہہ دیجئے کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا اور جب آپ ذرہ ذرہ ہو جاؤ، تمہاری خاک کا ذرہ ذرہ ہو کر اڑ جائے یا کوئی دریا میں ڈوب جائے یا آگ میں جل کے مر جائے، بہرحال تمہاری کوئی حالت روز قیامت کو آنے ذرات کو مجسم ہو کر دوبارہ زندہ ہو کر حساب و کتاب کے بعد عذاب اور ثواب پانے سے نہیں روک سکتی. آپ کیسے ہی کسی کی حالت کسی کی کیسے ڈیتھ کیوں نہ ہوئی ہو، جیسے کہ جل کے اگر ہم دیکھیں نا تو اس میں جو ہندو ہیں ان میں یہ ہوتا ہے یا سکھ ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ڈیتھ کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی کو نا جلا دیتے ہیں، جلا کے اس کی راکھ گنگا میں بہا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ بس یہ سارا کچھ ختم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ ان کو اگین اکٹھا کیا جائے گا. اکٹھا کرنے کے بعد ان سے عذاب و ثواب جو انہوں نے جو بھی کیا ہوگا، جس طریقے سے بیہیو کیا ہوگا، جس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، ان کو اس پروسیس سے گزارا جائے گا، ان کو ضرور سزا ملے گی. یا جس طریقے سے اگر کوئی جیسے بھی جس حالت میں بھی چلا جائے یا اگر کسی کو کوئی درندہ ہی کھا کیوں نہ جائے، درندہ ہی کیوں نہ کھا جائے. لیکن دیکھیں جیسے ہم نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایگزامپل دی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، اس کے کنارے دریا کے کنارے ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اور کچھ ساتھ ہی ایک جنگل ہے، وہاں سے کچھ درندے آتے ہیں اور اس کی باڈی میں سے کچھ نوچ کے کھا کے چلے جاتے ہیں. ادھر سے جب پانی چڑھتا ہے اس باڈی کے اوپر وہاں سے مچھلیاں اس کو نوچ کے کھا جاتی ہیں. تو وہ بڑے حیران ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے پاسبل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں مرنے کے بعد زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہوں، جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز یہاں پہ واضح کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ان کے عزیر علیہ السلام کے وہ حمار کے بارے میں، گدھے کے بارے میں بات کی جاتی ہے، مفسرین ان کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کہ انہوں نے دیکھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یہ کیسے پاسبل ہے کہ اس کے بعد زندگی کے بعد موت ہوگی، موت کے بعد اگین زندگی ہوگی نا. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ کس طرح سے ان کو موت دی. موت دینے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو گدھا تھا وہ بالکل ریزہ ہو گیا تھا، وہاں پہ صرف اس کی ہڈیاں اور ڈھانچہ پڑا ہوا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اگین زندہ کر کے دکھایا کہ یہ دیکھ لیجیے کہ کس طریقے سے اس کو زندہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ چیز واضح کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر دینے
پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز پر قدرت رکھتی ہے، اور اگر آپ لوگوں نے کفر و شرک کیا ہے تو اس کا عذاب کا مزہ آپ کو چکھنا پڑے گا، اور ایسا عظیم دن آئے گا جس دن آپ نے جو جو اعمال کیے ہوں گے اس کی آپ کو بہرحال ہر چیز کی ضرور سزا ملے گی۔ اور جو منکرین ہوں گے وہ چاہے کتنا ہی بڑا، یہاں پہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کتنا ہی بڑا کوئی خزانہ کیوں نہ دے دیں، چاہے وہ زمین کے کتنے ہی خزانوں کے مالک ہوں، جب وہ ان کو عذاب اور سزا دی جائے گی، اگر وہ سارے کا سارا خزانہ لے آئے اور اللہ سے درخواست کریں کہ ان سے اس عذاب کو ہٹا دیا جائے تو ایسا نہیں ہوگا۔ اور اس وقت ہر شخص فدیہ دینے کو تیار ہوگا، وہ ہر شخص چاہے گا کہ وہ اس کچھ جرمانہ یا کچھ فدیہ دے کے اپنے آپ کو سزا سے بچا لے، لیکن نہ تو اس کی یہ جو تحائف ہوں گے یا اس کی جو بھی پیسے ہوں گے یا اس کا مال ہوگا اس کو قبول کیا جائے گا، بلکہ منکرین کے عذاب کو دیکھ کر اپنے سامنے جب عذاب کو دیکھیں گے نا تو دلوں میں بہت پیشما ہوں گے کہ افسوس کریے کاش ہم نے رسولوں کی بات کو مان لیا ہوتا، کاش ہم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو پہ در پہ آتے رہے ان کی باتوں کو مان لیا ہوتا، تو آج ہم اس طرح سے عذاب کے سامنے کھڑے نہ ہوتے۔ اور ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، وہ زمین و آسمان میں ہے، جو جو چیز ہے اس کو چلانے والا، اس کو پیدا کرنے والا، اس کو ہر طرح سے اس کو لے کے چلنے والا اللہ ہی ہے، اور وہی ہے جو کہ میرا اور آپ کا رب ہے، اور وہی ہے جو ہر طرح سے ہماری حفاظت فرمانے والا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ وہی ہمیں زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، اور سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جب پتہ ہے زندگی دینے والی وہ ذات ہے، موت دینے والی وہ ذات ہے، ہر طرح سے ہماری حفاظت کرنے والی وہ ذات ہے، تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صحیح طریقے سے عبادت کریں، اس کے احکامات پہ صحیح طریقے سے عمل کریں، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کریں، تو ہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی زندگی میں غافل ہو کر آخرت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم دنیا کی زندگی میں غافل ہو جائیں اور آخرت کو بھول جائیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پہ چھائی ہوئی غفلت کو دور کر دے اور ہماری آنکھیں آخرت کی طرف کھول دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے دنیا میں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، اور ہمیں قرآن سے اور اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔